बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी सूरे आले इमरान की 10वीं नंबर रुकू से लेके 12वें नंबर रुकू तक, यानी कि 92 नंबर आयत से लेके 120 नंबर आयत तक का मुताला करेंगे और कुछ हम लोग आयतों की तशरीह का भी मुताला करेंगे। और आज आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जुज़ चौथा शुरू कर रहे हैं, जुज़ पर चौथा या पारा चौथा लन तनालू शुरू कर रहे हैं। और इसकी पहली आयत में बहुत अहम अहकामात अल्लाह ताला हमको देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 92 नंबर की आयत का तर्जुमा ये है, तुम नेकी में कमाल हरगिज़ ना हासिल कर सकोगे जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च ना करो, और जो कुछ भी तुम खर्च करते हो अल्लाह इसको जानता है। तुम नेकी में कमाल हरगिज़ ना हासिल कर सकोगे, तुम नेकी में कमाल हरगिज़ ना हासिल कर सकोगे जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च ना करो, और जो कुछ भी तुम खर्च करते हो अल्लाह इसको जानता है। जो कुछ भी तुम खर्च करते हो अल्लाह इसको जानता है। बहुत ही अहम अहकाम है अल्लाह ताला ने हमको बताए हैं सदक़े से मुतालिक, अल्लाह की राह में खर्च करने से मुतालिक, कि तुम नेकी में कमाल हरगिज़ ना हासिल कर सकोगे जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च ना करो। जो कुछ भी तुम खर्च करते हो अल्लाह इसको जानता है। बनी इसराइल के लिए हर किस्म का खाना हलाल था, सिवाय उसके कि जो बनी इसराइल ने तौरात नाजिल होने से पहले अपने ऊपर खुद हराम कर लिया था। आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात ला कर पढ़ो, पर इसके बाद भी जिसने अल्लाह पे झूठ बांधा तो वही लोग जालिम हैं। आप कह दीजिए अल्लाह ने सच फरमाया, लिहाजा तुम इब्राहिम के तरीके पे चलो जो एक खुदा के हो रहे थे और वो मुशरिकों में से ना थे। ये 96वीं आयत भी बहुत अहम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादतगाह का बनाया गया वो वही है जो मक्का में है, वो बरकत वाला और दुनिया भर के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। असल में एक 96वीं आयत का पस मंज़र ये है कि ज़मीन में जो पहली मस्जिद जो अल्लाह के लिए इबादत के लिए बनाई गई वो मस्जिदुल हराम है, जो मक्का मुकर्रम में वाक़ा है, जो कि जहाँ पर हम तवाफ़ करते हैं, जहाँ पर हम उम्रा करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये 96 नंबर आयत में, बेशक सबसे पहले घर जो लोगों के लिए इबादत गाह बनाया गया वो वही है जो मक्का में है, वो बरकत वाला है, दुनिया भर के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। बेशक सबसे पहले घर जो लोगों के लिए इबादत गाह बनाया गया वो वही है जो मक्के में है, वो बरकत वाला है, दुनिया भर के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। इसमें बहुत सी खुली निशानियां हैं, मुकाम इब्राहीम है, और जो कोई इसमें दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। जो कोई इसमें दाखिल हो गया मतलब ये जो कोई खाने काबा में दाखिल हो गया, जो कि इबादत गाह जो पहली इबादत गाह है उसमें दाखिल हो गया, वो अमन में आ गया। लोगों पर अल्लाह के लिए इस घर का हज फ़र्ज़ है जो वहाँ पहुँचने की ताकत रखते हैं। जो कोई नाफरमानी करे तो अल्लाह जहाँ वालों से बेनियाज है। लोगों पर अल्लाह के लिए इस घर का हज फ़र्ज़ है, लोगों पर अल्लाह के लिए इस घर का हज फ़र्ज़ है जो वहाँ पहुँचने की ताकत रखते हैं। और जो कोई नाफरमानी करे तो अल्लाह जहाँ वालों से बेनियाज है। आप कह दीजिए कि ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों को क्यों इनकार करते हो, हालांकि अल्लाह देख रहा है जो कुछ तुम करते हो। आप कह दीजिए ए अहले किताब, तुम ईमान लाने वालों को ऐब निकाल कर अल्लाह की राह से क्यों रोकते हो, हालांकि तुम खुद इसके हक़ पर शाहिद हो, और जो तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर नहीं। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बेखबर नहीं, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बेखबर नहीं। ऐ ईमान वालों, अगर तुम अहले किताब में से किसी फरीक की बात मान लोगे तो वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद फिर तुम्हें काफिर बना देंगे। अब तुम किस तरह कुफ्र करोगे हालांकि तुम पर अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं।
تم میں اس کا ایک رسول بھی موجود ہے جو اللہ کو مضبوط پکڑتے ہیں سیدھی راستے کی طرف اس کی رہنمائی ضرور کی جاتی ہے۔ جو کوئی اللہ کو مضبوط پکڑتے ہیں تو سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی ضرور کی جاتی ہے۔ جو کوئی اللہ کو مضبوط پکڑتے ہیں تو سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی ضرور کی جاتی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم اسلام ہی کی حالت میں مرنا۔ سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفریق پیدا نہ کرو، تم پر اللہ کا جو احسان ہے اس کو یاد کرو۔ سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور آپس میں تفریق پیدا نہ کرو، تم پر اللہ کا جو احسان ہے اس کو یاد کرو۔ جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، تو تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ حالانکہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے اپنی آیتیں اس طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، تم اسلام ہی کی حالت میں مرنا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک احکام دے رہا ہے کہ فرقہ بندی میں مت جانا اور دین کے معاملے میں اختلافات سے بچو۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفریق پیدا نہ کرو، تم پر اللہ کا جو احسان ہے اس کو یاد کرو۔ جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، تو تم ان کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ حالانکہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے اپنی آیتیں اس طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم دے، بری باتوں سے منع کرے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم احکام ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم دے، بری باتوں سے منع کرے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم دے، بری باتوں سے منع کرے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب تم ان جیسے نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے، اور بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح کام پہنچ چکے تھے، وہ باہم اختلاف کرنے لگے۔ انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ پس تم اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ جن کے چہرے سفید ہوں گے تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سناتے ہیں۔ اللہ جہاں والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا گئی ہے، کیونکہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اور اہل کتاب میں ایمان لے آتے تو بے شک یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ تو مومن ہیں، کچھ نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جس کا نمبر 110 ہے، ہمیں صاف صاف بیان فرما رہے ہیں کہ تم اسی لیے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہو، تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اس لیے بہترین امت ہو کہ لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہو، تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ میں دوبارہ قرآن شریف کی آیت پڑھ لیتا ہوں، اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں کہ تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو،
اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو بے شک یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ تو مومن ہیں، کچھ نافرمان ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف کے سوا وہ تمہیں ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اگر وہ تم سے لڑیں گے تو تم پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ اگر تھوڑی سی تکلیف کے سوا وہ تمہیں ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اگر وہ تم سے لڑیں گے تو تمہیں پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں گے اور انہیں کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔ ان پر ذلت ڈال دی گئی، وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے صرف اللہ اور لوگوں کی پناہ سے پالے جائیں گے۔ وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے صرف اللہ اور لوگوں کی پناہ سے پائے جائیں گے۔ غضب اللہ کے مستحق ہوں گے۔ ان پر مفلسی مسلط کر دی گئی، وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیت سے انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس کی سزا ہے جنہوں نے نافرمانی سے اور حد سے بڑھ گئے۔ یہ سب برابر نہیں ہیں، وہ سب برابر نہیں ہیں کیونکہ اہل کتاب میں ایک جماعت سیدھے راستے پر ہے۔ وہ سب برابر نہیں ہیں کیونکہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت سیدھے راستے پر ہے۔ وہ راتوں کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت 113 ہے سورہ آل عمران کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کا ایک چھوٹا سا گروہ کا ذکر ہے جو ایمان لے آیا تھا۔ یہ گروہ کافر اہل کتاب کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب کے چھوٹے سے گروہ کا ذکر ہے جو ایمان لے آیا تھا۔ یہ گروہ کافر اہل کتاب کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس کا ذکر سورۃ 113 میں بیان کیا ہے۔ میں دوبارہ وہ آیتیں پڑھ لیتا ہوں کہ وہ سب برابر نہیں ہیں کیونکہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت سیدھے راستے پر ہے۔ وہ راتوں کو وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، نیک کاموں میں سبقت کرتے ہیں۔ یہی لوگ صالحین میں ہیں۔ جو کچھ بھی نیکی کرے گا اس کو ہرگز نظر انداز نہ کیا جائے گا۔ جو کچھ بھی نیکی کریں گے وہ اس کو ہرگز نظر انداز نہ کیا جائے گا، اور وہ جو کچھ بھی نیکی کریں گے اس کو ہرگز نظر انداز نہ کیا جائے گا۔ اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے میں ان کا مال، ان کی اولاد ہرگز ان کے کام نہ آئے گی۔ یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں سخت ٹھنڈک ہو اور اس قوم کی کھیتی پر پڑ کر اس کو برباد کر دے جس سے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے پر ظلم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی میں کچھ کمی نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں تم تکلیف اٹھاؤ، ان کے منہ سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر تمہیں عقل ہے تو ہم نے تمہارے لیے واضح نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ یہ سورۃ 118 ہے سورہ آل عمران کی۔ یہ آیت 118 ہے سورہ آل عمران کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے، اس حکم میں مسلمانوں کے علاوہ سب منافقین، مشرکین اور اہل کتاب شریک ہیں۔ ان سب کو رازدار بنانے اور ان سے دوستی کی ممانعت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس حکم میں مسلمانوں کے علاوہ سب منافقین، مشرکین اور اہل کتاب شریک ہیں، ان سب کو رازدار بنانے اور ان سے دوستی کی ممانعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں دوبارہ ان آیت کو پڑھ لیتا ہوں۔ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی میں کچھ کمی نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں تم تکلیف اٹھاؤ، ان کے منہ سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر تمہیں عقل ہے تو ہم نے تمہارے لیے واضح نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ دیکھو تم تو وہ ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو، اور وہ ہیں کہ تم سے بالکل محبت نہیں کرتے۔ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو
جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے تم اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اگر تم پر کوئی سختی آتی ہے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں ذرا بھی نقصان نہ دے گا۔ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں ذرا بھی نقصان نہ دے گا۔ اس آیت میں ہم کو ایک فارمولہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اگر صبر کریں اور پرہیزگاری کریں تو ہمیں ہر قسم کے نقصان سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے گا۔ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں ذرا بھی نقصان نہ دے گا، بے شک اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بے شک اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے، بے شک اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 12 تک کا، رکوع نمبر 10 سے لے کے رکوع نمبر 12 تک کا مطالعہ کیا، اور انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم اس کا رکوع نمبر 13 سے لے کے رکوع نمبر 15 تک کا مطالعہ کریں گے۔ جس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان آیتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔